बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आज हम कर रहे हैं सूरह अल हज की और आज इसकी पहली आयत पढ़ते हैं। मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, और लोगों अपने परवरदिगार से डरो और कि क़यामत का ज़ल्ज़ला एक हादसा अज़ीम होगा। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने ये या अय्युहन नास कहा है, यानी पूरे इंसानों से खिताब किया है, यानी सिर्फ मुसलमानों से नहीं, सिर्फ काफिरों से नहीं, यहूदियों से नहीं, नसारा से नहीं, सारे इंसानों से। तो बेसिकली ये सारी इंसानियत के लिए यही किताब आई है। तो पूरे इंसानों से खिताब किया है और उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि डरो रब से, यानी तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जब हम हज़रत उमर का वाक़या सुनते हैं कि हज़रत अबू ज़र से उन्होंने पूछा कि तकवा क्या है, तो हज़रत अबू ज़र ने क्या फरमाया कि जब दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और आप बच बचा के निकलें ताकि कोई चीज़ आपको चुभ ना जाए, तो उसको तकवा कहते हैं। यानी ज़िंदगी संभाल के बच बचा के गुजारनी, मुश्किलों से, गलत कामों से बच बचा के गुजारनी। तो और अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा है कि रब्बकुम, यानी रब्बकुम है ना, रब सबका है, यानी खालिक। रब में क्या आता है? खालिक, मालिक, और आपको बनाने वाला, आपका हर चीज़ पे काबू कंट्रोल करने वाला, पैदा करने वाला, आपको रिस्क देने वाला। तो रब में हर चीज़ आ जाती है। और बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है और क़यामत का ज़ल्ज़ला होगा जो कि एक अजीम ज़ल्ज़ला होगा। उसको कहा गया है कि ये बड़ा ज़ल्ज़ला आगे आने वाला है। और वो कैसे बड़ा होगा? आयत नंबर 2 पे चलें। जिस दिन तू इसको देखेगा, यानी उस क़यामत के दिन को देखेगा, जो क़यामत का ज़ल्ज़ला होगा, उस दिन देखेगा, उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी। यानी इतना खौफ व हरास होगा कि जो दूध पिलाती हैं माएँ, उनको कितनी मिसाल दे दी गई है, जैसे कितनी उनको फिक्र होती है हर वक्त अपने बच्चे को, वो भी भूल जाएंगी इस काम को भी। और तमाम जो हमल वाली यानी प्रेग्नेंट औरतें हैं कि प्रेगनेंसी की मिसकैरेज हो जाएंगे और लोग तुझको मतवाले नजर आएंगे, यानी ऐसे घूमे हुए नजर आएंगे मदहोश से, मगर वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। यानी ऐसा उस दिन हलचल मची होगी, हसल बसल होगी कि लोग घबराए घबराए फिर रहे होंगे। लगेगा जैसे नशे में बंदे फिर होते हैं ना, कुछ होश नहीं है कि समझ नहीं पा रहे, तो बिल्कुल उस तरह होगा। यानी कि ये आयत बता रही है कि जब उस वक़्त क़यामत के दिन कितनी मुश्किलात का सामना होगा। तो बेसिकली फिर आगे हम एक उधर से तफसीर से ये भी पढ़ते हैं कि जब क़यामत आएगी तो फिर हज़रत आदम से कहा जाएगा कि आप अपनी मतलब, क्योंकि इंसान सारे हज़रत आदम की औलाद में से हैं, तो उनमें से आप, उसका मफ़हूम इस तरह है कि औलाद में से बंदे निकालें जो जहन्नुम में जाएंगे। तो फिर वो पूछेंगे अल्लाह ताला से कि कौन से बंदे हैं जो जहन्नुम में, कितने बंदे हैं जो जाएंगे। तो फिर उसमें जो ये हदीस हम बहुत मशहूर पढ़ते हैं ना, जैसे 1000 में से 999 जो हैं, 999 जो हैं वो दोज़ख में जाएंगे, और एक जो है कि रेशो इस तरह है कि जो जन्नत में जाएंगे। तो सहाबी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो फिर बाद में पता ये चला था कि वो याजूज माजूज क्योंकि इतने ज़्यादा हैं और उनकी रेशो इंसानों के, आम इंसानों के बराबर इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए मिसाल दे दी गई थी। वो इस तरह से वो रेशो जाएंगे। तो उस वक़्त के मतलब याजूज माजूज ही ज़्यादा जाएंगे। तो बेसिकली जब, या फिर ये है कि जब सूर फूंका जाएगा तो या उससे पहले ज़ल्ज़ले आएंगे और या उसके साथ ज़ल्ज़ले आएंगे, तो फिर इतना खौफ व हरास होगा कि एक मिसाल दी जा रही है कि औरतें डर के मारे उनका मिसकैरेज हो जाएगा, या वो बच्चे को दूध पिलाने की भी फुर्सत नहीं होगी, यानी इतना खौफ व हरास होगा। तो ये एक मिसाल दी गई है कि आखिरत का इस तरह से नक्शा खींचा गया है जब आखिरत आने वाली होगी, क़यामत जब बिल्कुल सर पे होगी। आयत नंबर 3 पे चलें। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म व दानिश के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकिश की पैरवी करते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, यानी सीरियस नहीं, इल्म नहीं लगते और लड़ते हैं, यानी बहसें करते हैं। कई लोग होते हैं ना, उनको इल्म नहीं होता, कुछ उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं होता, फिर वो आयतों पे बहस कर रहे होते हैं कि ये औरत की गवाही आती कैसे है, ये कैसे, मतलब कोई डिस्कशन, कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन बस बहसें कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे शैतान उनके दिमाग में भी सरकशी डाल देता है, क्योंकि वो खुद सरकश है, खुद वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इंसानों में भी ऐसे शैतान होते हैं जो शर फैलाते हैं और सिर्फ बहसें करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आयत नंबर 4 पे, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो इससे दोस्त रखेगा तो इसको गुमराह कर देगा और दोज़ख के अज़ाब का रास्ता दिखाएगा। यानी ये लिख दिया गया अल्लाह ताला ने कि
جو اس طرح کے دوست بنائے گا جو خود بھی جدال کرتے ہیں، جو پیچھے ہم نے پڑھا نا، جو جدال کرتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں اور علم نہیں رکھتے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، وہ آپ کو بھی گمراہ کرے گا، اور خود تو وہ گمراہ ہے ہی. یعنی کہ ایسے دوست بنائیں گے اگر آپ جو جن کو خود نالج نہیں ہو، آپ کو بھی اس طرف لے جائیں گے. ہم نارمل زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو جس طرف آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، آپ کو نمازوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آپ بھی نمازوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ غلط چیزوں میں انوالو ہیں تو آپ بھی اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کا طریقہ کار اللہ کی طرف کیا ہے، کیا دین کو کس طرح سے وہ لیتے ہیں. تو بیسیکلی زیادہ دینی لوگوں سے ہی دوستی رکھنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو آپ کو غلط طریقے غلط طرف لے کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا. یعنی کہ ایسے لوگ پھر آپ کو دوزخ کا راستہ دکھائیں گے، یعنی کہ خود تو جہنم میں جائیں گے گناہ کر کے، تو آپ کو بھی گناہوں میں انوالو کر دیں گے. آیت نمبر 5 پہ چلیں. یا ایھا الناس، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے پھر فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو، یعنی ڈے آف ججمنٹ پہ وہ شک کرتے تھے نا کفار مکہ، تو اگر ان کو کوئی شک ہو کہ اس کے بعد یہ کھڑے کیے جائیں گے، تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی تو پیدا کیا مٹی سے، تو یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا. یہ پورا پروسیس اللہ دکھا رہے ہیں جو بچے کی پیدائش کا ہے. پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، یعنی گوشت کا ٹکڑا جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے، یعنی اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے شکل بھی دے دی، اور ناقص بھی، تاکہ تم پر ظاہر کر دیں. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس رکھے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مٹی سے انسان بنایا، پھر مٹی سے پھر نطفہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے گوشت کی کلنگ جیسی تھی، تھوڑا سا گوشت لٹکا ہوا تھا. پھر تیسری سٹیج پہ آتا ہے کہ گوشت کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے، جیسے ایسے چبایا ہوا گوشت ہوتا ہے نا، مدغہ، وہ اس طرح کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس چوتھی شکل کیا بتائی، اس کو شکل دے دی. تو پھر جو شکل دے دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی صورت دے دی، کوئی صورت بھی نہیں تھی. کئیوں کو شکل دے دیتا ہے اللہ تو وہ آگے جاتے ہیں، اور کئی کا مسکیریج ہوتا ہے، شکل ہی نہیں ملتی اور وہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پہ ہی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں جب اس کی شکل دے دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کتنا جینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا کتنا رزق ہے، اس نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ ٹوٹل یہ 120 ڈیز کے بعد پھر پورا پر ایک شکل بن جاتی ہے انسان کی. یعنی کہ پہلے مدغہ اور یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے نا اینڈ تک، یہ 120 دن کا ہے. اللہ نے کھول کر یہ بیان کر دیا، اور مقرر وقت تک وہ رہتا ہے، اور ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مقدر وقت تک رہتا ہے. کوئی 7 مہینے میں کسی کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، کسی 9 میں ہو جاتی ہے، کسی کی طرح 13 سے ہوتی ہے. تو یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنا پیٹ میں رہنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو باہر کر دیتا ہے، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پراپر اس کی شکل، ہاتھ پیر دماغ ہر چیز بنا کر اس کو نکال دیتے ہیں. پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جوانی کو پہنچتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پوری تمہاری پرورش کراتے ہیں، پھر تمہیں جوانی کو پہنچاتے ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہر چیز دیتے ہیں. اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ الفالی ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی کچھ اس میں جوانی کو پہنچتے، کئی مر جاتے ہیں جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں. اور ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے جب بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب علم تھا، جو پہلے زمانے میں سارا آپ نے علم حاصل کیا، نالج حاصل کیا، سب آپ کو پتا تھا، اور پھر وہی آپ کی یادداشت کم ہونے لگ جاتی ہے، الزائمر ہو جاتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، واپس وہ بچے کی ہی شکل میں آ جاتے ہیں. تو وہ واپس اس وجہ سے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بچے ہوں، حالانکہ بوڑھے ہوتے ہیں. اور اے دیکھنے والوں، تو دیکھتا ہے کہ اس وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس میں مینا برساتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ ایسے ہی سکھا رہے ہیں کہ جیسے زمین ہوتی ہے، پہلے ڈیڈ ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا بالکل ایسے ہی زمین ہوتی ہے، ڈیڈ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مینا برساتا ہے، تو پھر اس میں سے پانی برساتا ہے، تو پھر اس میں سے بیج میں سے پھر درخت نکلتے ہیں، اور تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے، اور پھر بارونق چیزیں اگاتی ہے. تو ایسے جیسے ڈیڈ زمین کو اللہ تعالیٰ لائف دے دیتا نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو ڈیڈ زمین کو بھی تو اللہ تعالیٰ ایک دم ہرا بھرا کر دیتا ہے، بالکل ڈیڈ ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ایک دم ہلی بھری ہو جاتی ہے. اور بالکل ایسے ہی جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بچہ کر کے پیدا کیا، پھر بڑا کیا، پھر دوبارہ بچے کی صورت میں ہی آ جاتا ہے. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی سب کچھ جو اس نے ساری عمر سیکھا ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، سب لا علم کی طرح بیہیو کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آیت نمبر 6 پہ چلیں. ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے. ان ساری باتوں سے یہی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، یعنی اللہ ہی ٹروتھ ہے اور برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو.
اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے۔ آیت نمبر 7 پہ چلیں، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں۔ کوئی کہے نا قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قیامت تو آ کے ہی رہے گی۔ اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں اٹھائیں گے، تو بیسیکلی بے شک اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں۔ اللہ حق ہے، پہلی بات قادر ہے ہر چیز پر، اور جو چاہے کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک پروسیس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی لوگ مر گئے ہیں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 8 پہ چلیں، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے چھکڑتا ہے، یعنی کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نہ علم ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت گائیڈنس دی گئی ہے، لیکن نہ ان کے پاس کوئی کتاب کی ان کو سمجھ ہے، لیکن وہ بحثیں کرتے ہیں اللہ کے اوپر۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ قرآن کی آیات پہ حدیثوں پہ بحثیں کرتے ہیں، حالانکہ انہوں پڑھا ہی نہیں ہوا ہوتا، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہاں لکھا ہے بھئی، آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوتا اور آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 9 پہ چلیں، اور منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں کہ تاکہ بھٹکائے، خود بھی بھٹکے، ڈاؤٹ ڈال دے لوگوں کے دلوں میں، کنفیوژن ڈال دے، خود بھی راستے سے بھٹکے اور دوسروں کو بھی راستے سے گمراہ کر دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت کے دن بھی اسے عذاب سوزوں کا مزہ چکھائیں گے، یعنی دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی۔ یعنی ابو جہل ہے جیسے پہلے بہت سردار بنتا تھا، اور کس طرح بچوں نے اس کو مار دیا۔ ابو لہب جو ہے اتنی اس کو بیماری ہو گئی، ان کی موت آپ دیکھیں کہ جیسے وہ اپنے بچے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، ایسی اس کو بیماری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بھی ذلت ہوگی جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ ہیں اور حق سننا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 10 پہ چلیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی یہ وہ ہے جو آگے تم نے بھیجا، یعنی جو پروپوگنڈا اور جو غلط ڈاؤٹس جو لوگوں کو ڈالتے تھے اور جو حق نہیں مانتے تھے، نہ لوگوں کو ماننے دیتے تھے، یہ اس کے باعث تمہیں یہ سزا مل رہی ہے جو تم نے خود آگے بھیجا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جتنی مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پہ ہیں، کافروں کو بھی جو اللہ کے ناشکرے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی، ہر چیز، ہاتھ پیر، ان کے بھی بولنے کا طریقے، ہر سمجھ، ہر چیز دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن یہ صرف ان کی اپنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ظلم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ظلم کیا چیز ہوتی ہے، کسی کو اس کا حق نہ دینا، صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ نہ رکھنا، اور بیسیکلی سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے ہی اوپر یہ سزا خود ہی وہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ تو جب اتنے زیادہ ظالم قوم ہو جاتی ہے تو پیغمبر باقاعدہ بھیجتے ہیں تاکہ ان کو حق کا پیغام دے، اور وہ انہیں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 11 پہ چلیں، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن کناروں پر کھڑا ہو کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ وار ہو رہی ہے تو نہ اس کے اندر بھی نہیں کودتے تاکہ اگر ہم اندر جائیں گے تو مارے جائیں گے، کنارے پہ رہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہار کے تو ہم بھاگ جائیں گے، جیسے منافق بھاگ گئے تھے احد کے مقام پہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کناروں پہ رہتے ہیں کہ اگر فائدہ ہوا تو ہم بیچ میں آ جائیں گے، اگر نقصان ہوا تو ہم الگ ہو جائیں گے ان سے، تو مطلب لائل نہیں ہے بیسیکلی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 میں، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی دنیا کی چیز پہنچے تو پھر بھلائی پہنچی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آفت پڑے یعنی کوئی مصیبت آئے تو منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں، یعنی پھر کافر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ پھر اس اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہوتا نہیں ہے جیسے لوگ کہنے لگ جاتے ہیں اتنے قرآن پڑھے اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مشکل آئی تو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو پھر اس دین کے پیچھے، دین سے ہی ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں نے نقصان اٹھایا، یعنی یہ وہ فتنہ ہے جن کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، اور یہی تو نقصان سری ہے، یعنی یہ کھلا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہی ایسا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئے تو پہلے تو جب فلرش ہوئے، خوشحالی تھی تو خوش ہو گئے، جب کوئی مصیبت پڑی تو دین ہی چھوڑنے کے چکر میں رہ گئے، اور تب یہ آیات اتری، کچھ یہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے، کچھ مرتد ہو گئے، واپس گئے تو ان کے مویشی ختم ہو گئے، ان کی فصلیں خراب ہو گئیں، دین کی طرف آئے تو پھر انہوں نے سوچا اتنا لاس ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ پریشان کیا ہو کہ ہمیں ہمارا اپنا دین پکڑیں اور ہمیں اپنا وہ کریں، تو وہ مطلب کوئی لوگ اس طرح سے دین کی سے وہ ہٹ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اونچ نیچ مسلمانوں کو بھی آئی ہے اور مشکلیں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں، سوچیں ان سے زیادہ کس کا ایمان تھا،
اور ہر کسی کو آئی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو صرف اس اپنے فائدے کے لیے دین کی طرف آتے ہیں، ایسے لوگوں نے دنیا اور آخرت کا دونوں کا نقصان اٹھایا، اور یہ کھلا نقصان ہے. یعنی کہ یہ خسارہ ایسا نقصان ہوتا ہے جس میں جو انویسٹمنٹ بھی آپ نے کی ہوتی ہے نا، پروفٹ تو پروفٹ، جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ بھی ڈوب جاتی ہے، یعنی سارا کچھ ہی آپ نے ڈبو دیا اپنا. آیت نمبر 12 پہ چلیں. یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے. یعنی وہ جیسے بتوں کے پاس چلے جاتے تھے نا، تو پھر واپس پولیس بتوں کے پاس چلے گئے، تو ایسی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو وہ نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. یہی تو پرلے درجے کی گمراہی، اور یہی ہے وہ جو گمراہ ہی ہے. مطلب ان کو یہی بات عقل میں نہیں آ رہی کہ نہ یہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ انبیاء میں بھی حضرت ابراہیم کا قصہ کہ وہ جب توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے بت نے چھوٹے کو مار دیا ہے، چھوٹوں کو توڑ دیا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا. تو وہ تب بھی حضرت ابراہیم یہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ نہ یہ نقصان کر سکتا ہے نہ فائدہ کر سکتا، پھر تم کیوں ان کے پیچھے آتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پرلے درجے کی گمراہی. آیت نمبر 13 پہ چلیں. ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کو پکارتا ہے جس کو پکارنا زیادہ نقصان دہ ہے. یعنی کہ جو یہ نا مطلب لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو لوگ سارے بتوں کے پیچھے کہتے ہیں ہمارے بابا اجداد کرتے تھے، تو جن کو بلانا نقصان ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے. ایسا دوست برا بھی اور ایسی ہم صحبت بھی بری. یعنی ایسا جن لوگوں کے ساتھ مل کے آپ ان کو راضی کرنے کے لیے گروپنگ کی ہوئی ہے کہ سارے بتوں کو پوج رہے ہیں تو بتوں کو پوج رہے ہیں، اپنی کوئی سوچ ہی استعمال نہیں کر رہے، تو ان کا ساتھ بھی برا ہے اور ان برے مددگار ہیں، اور سوائے اللہ کے کوئی بہتر مددگار نہیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت بھی بری ہے. آیت نمبر 14 پہ چلیں. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو جمے رہے ایمان میں داخل ہو گئے، جو ایمان میں رہے اور جنہوں نے نیک عمل بھی ساتھ کیے. دیکھیں ایمان صرف کافی نہیں، نیک عمل بھی ضروری ہے. تو ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے نہریں بہ رہی ہوں گی. یعنی ان کو آرام دے گا. اللہ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اللہ کرتا ہے جو بھی چاہتا ہے. آیت نمبر 15 پہ چلیں. جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، یعنی کوئی مشکل آ گئی ہے تو مایوسی ہو گیا کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ آسمان سے رسی یعنی چھت سے کھینچے اور خود کو ختم کر لے. یا تو ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ خود اپنی جان لے لے کہ یعنی میری زندگی اب کس کام کی، میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے کر لے، تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے. یا پھر یہ ہے کہ اگر کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے، مکہ والے سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد نہیں کرے گا، کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد ان سے رک جائے گی، تو اگر ایسا وہ روک سکتے ہیں، یعنی آسمان سے وہی روک سکتے ہیں، تو اوپر رسا ڈال کے کر کے دیکھ لیں، اپنا دیکھیں اس طرح کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں کہ آیا یہ تدبیر اسے غصے کو دور کر دیتی کہ نہیں، کہ ایسے ان کے اس طرح کرنے سے کیا وہی روک سکے گی؟ کیا اسمان سے اگر روک سکتے ہیں تو رسا ڈال کے رسی روک لیں، کسی طرح روک لیں، کسی طرح روک سکیں گے کیا؟ تو بیسیکلی یا اس کا پہلا یہ مطلب ہے کہ ان کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھیں اور اس سے اپنا گلا گھونٹ لیں، یا اپنا گلا گھونٹ لیں، اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی ہمیں مدد نہیں کرے گا، اور مایوسی اس طرح کرتے ہیں. اس سے یہ نہیں کہا جا رہا، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ خودکشی کر لیں اگر آپ کا ایمان نہیں ہے. نہیں، اگر آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے اور اپنی زندگی کو اتنا بے وقت سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو مقصد کے لیے پیدا کیا، اور زندگی ہر کسی کی بہت قیمتی ہے اور وہ بے وقت نہیں ہے، اس لیے اسے بہترین طریقے سے استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال کر لیں. اور یہ بہت گناہ ہے اپنی زندگی خود لینا. آیت نمبر 16 پہ چلیں. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی ہدایت دی ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو لینا چاہتا ہے. اور اس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس میں ہدایت ہے، اور ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے. اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سے ہدایت مانگیں، اگر اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی. آیت نمبر 17 پہ چلیں. جو لوگ مومن ہیں، یعنی یا ان الذین آمنوا ہے نا، اب مومنوں سے کہا جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں سے. اب دو گروپ ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک جو مومن ہے یعنی مسلمان، اور دوسرے جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست ہیں، صابئین ہے نا، ستارہ پرست ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، والنصارى عیسائی ہیں، والمجوسی جو مجوسی ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرک والذین اشرکوا جو شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو ایک گروپ ایمان والوں کا اور دوسرے باقی سارے مذہب ہیں
اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں ہم جنتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں ہم جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں گروپوں کا فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی ان اللہ علی کل شیء شہید، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے. گواہ کون ہوتا ہے؟ وہی جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہی گواہی دے سکتا ہے نا کہ اس نے کو وٹنس کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وٹنس ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ کر دے گا. آیت نمبر 18، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے یعنی جانور اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ آسمان میں فرشتے ہیں، جیسے جو مخلوق آسمانوں میں ہے وہ یعنی فرشتے ہیں، اور جو زمین میں ہے یعنی جو سارے انسان بھی اور پتھر بھی اور ہر چیز جو ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، انسان بھی اور سورج بھی. سورج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورج جب جہاں سے غروب ہوتا ہے تو عرش کے تلے جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگلے دن نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اور جب اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ نکل آتا ہے، اور جس دن اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا نا واپس اپنی جگہ لوٹ جا، تو پھر اس دن سورج مغرب سے نکلے گا، تو وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے. اور آسمان بھی جھکا ہوا ہے، پہاڑ بھی اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں جب وہ ان کا سایہ ہوتا ہے، درخت بھی اور جانور بھی سر جھکا کے کھاتے ہیں، اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو سب اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نافرمان بردار ہیں، جو ایک دو گروپ بتائے ہیں نا، ایک کے لیے عذاب ہے، یعنی جو سجدہ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب ہے، اور جن کو چاہے اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے. اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. دیکھیں جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے نا، وہ اگلے جہان بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو وہ کتنا پچھتائیں گے سوچیں سب کے سامنے. اور جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرے گا وہ اگلے جہان بھی سجدہ کر لے گا. اور شیطان کو اسی وجہ سے رونا آتا ہے جب کوئی یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، اور جب کوئی سجدہ نہیں کرتا تو شیطان کو کیوں رونا آتا ہے؟ کیونکہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور انسان سجدہ کر رہا ہے، تو اور جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، تو اس کو اسی لیے وہ ہوتا ہے. اور وہ بھی اگلے جہان سجدہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو اگلے جہان سجدہ وہ انسان نہیں کر سکے گا جو اللہ کو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا. اس لیے اس بات پہ بہت اہمیت دی گئی ہے. آیت نمبر 19 پہ چلیں. دو گروپس کی بات ہو رہی ہے. یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی دو گروہ جھگڑا کرتے ہیں. کون ہے؟ ایک ایمان والے اور ایک جو کافر، جو بھی ہم نے پڑھے نا، جو آیت نمبر 17 میں پڑھے، کرسچن بھی، نصارہ، یہود بھی، اور دوسرے مشرکین بھی، سب جو اللہ کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. یا پھر اس میں یہ آیا کہ یا بدر میں مسلمان اترے، اور ایک طرف حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ وہ تھے، اور دوسری طرف سے عتبہ، شیبہ اور ان کا بھائی، اور وہ یہ سارے اترے اپوزٹ جب لڑنے کے لیے. تو یہ دو گروپ تھے، یعنی مومن اور کافر جب جھگڑے تھے، یا ان دو فریقوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ دو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو کافر ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، تو ان کے لیے آگ کے کپڑے قطعت ہے نا، یعنی کہ سی دیے گئے ہیں، ان کے ناپ کے مطابق کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کو یہ کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یعنی یہ سوچیں اتنی آگ میں اتنے تانبے کے گرم کپڑے جب پہنائے جائیں گے تو کتنے وہ آگ سے جلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو حق کے اگینسٹ لڑتے ہیں نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. آیت نمبر 20 پہ چلیں. اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، یعنی کہ اتنا گرم ہوگا پانی کہ آپ پیٹ کے اندر کی آنتیں اور جو سکن ہے وہ گل جائے گی. 21 پہ چلیں. اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جو ان کو سروں پہ مارے جائیں گے، وہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. آیت نمبر 22 پہ چلیں. جب وہ چاہیں گے اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دی جائیں گے. جب وہ چاہیں گے کہ مطلب نکلیں اس پریشانی سے تو وہ نکل نہیں پائیں گے، واپس اسی میں ہی رہ جائیں گے، مطلب پریشانی میں بھی اسی میں ہی رہ جائیں گے. اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ بغیر علم کے لڑتے تھے نا، تو اب وہ کہا جائے گا کہ اب تم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی کہ تم قیامت کی سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سخت ہے. آیت نمبر 23 میں چلیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیا. اب ان اہل جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے،
ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کے لیے سونے کے کنگن بنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، یعنی کہ ان کو ریشمی لباس بھی بنایا جائے گا، سونے کے کنگن بھی بنائے جائیں گے۔ دنیا میں جو چیزیں یہاں حلال نہیں ہیں، حرام ہے مردوں کے لیے، جیسے سونے کا کنگن، ریشم، لیکن وہاں ڈفرینٹ ہے نا، یہاں جیسے شراب حلال نہیں ہے وہاں حلال ہوگی، یہاں ریشم آپ نہیں پہن سکتے مرد، وہاں پہن سکیں گے، یہاں کنگن نہیں پہن سکتے وہاں پہن سکیں گے۔ تو کائنڈ آف یہ بتایا گیا جیسے بادشاہوں کے ساتھ کا ان کا اٹائر ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک کا بھی اس طرح سے ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ حرام ہے نا اور وہ اس بندے نے کیا تو وہاں وہ انجوائے نہیں کر سکے گا، بھلے جنت میں کیوں نہیں ہوگا، اگر اس کو یہاں شراب پیتا تھا یا ریشم کا لباس پہنتا تھا یا سونا پہنتا تھا، اور اگلے جہاں جنت میں بھی چلا گیا ہے تو بھی وہ ریشم، شراب اور وہ سونا نہیں پہن سکے گا، اور وہاں ان کے لیے ریشمی ہوں گے لباس۔ تو بہترین اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے جنتیوں کے لیے۔ 24 میں چلیں، اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی وہ اچھے انداز میں توفیق دی جائے گی کہ ان کو اچھے انداز سے بولیں۔ کلام پاکیزہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسی بات جو میٹھی ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی غیبت نہ ہو، ایسا کلام وہ کریں گے، اور حمید کی راہ بتائیں گے، اور ہدو الی صراط، یعنی کہ اور ان کو ایک تو اچھا کلام کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اللہ کی تعریف کریں گے کہ ہر وقت الحمدللہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، یعنی کہ صراط الحمید، یعنی کہ اللہ کی ہر وقت تعریف کریں گے، شکر ادا کریں گے، یعنی ان کی جیسے سانس چل رہی ہے ویسے ہر بات میں الحمدللہ کہیں گے۔ تو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا ہے، سیدھے راستے پہ ہوں گے وہ۔ 25 پہ چلیں، اور جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد محترم سے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، روکتے ہیں، یعنی جو قریش مکہ تھے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی کہ جیسے یا تو پھر یہ آیت اس ٹائم آئی ہے جب حضرت ابو سفیان نے اور ان کے ساتھیوں نے، جب وہ مسلمان نہیں تھے تو حدیبیہ میں مسلمان عمرہ جانے کے لیے آئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر ان کو روک دیا تھا اور عمرہ نہیں کرنے دیا تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مسجد حرام سے میں پاک جگہ اور اس سے روکتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، یعنی یہ جگہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہے، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، کسی کو آپ روک نہیں سکتے، وہ جگہ سب کے لیے۔ اور جو اس میں شرارت سے مطلب کج روی و کفر کرنا چاہے، اس کو ہم درد دینے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو ارادہ کرے الحاد کا، الحاد ہے نا، الحاد کیا ہوتا ہے؟ دین سے ہٹنے کا، یعنی ظلم کا ارادہ کرے، مکہ میں جیسے داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، الحاد کیا چیز ہوتی ہے؟ آنے سے روکے، شرک کرے، کوئی گناہ کا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ امن والی جگہ ہے، یعنی کہ وہاں تو ایسی جگہ تھی ایون کافر بھی اس کو اتنا امن والا سمجھتے تھے کہ کسی کا باپ بھی کا قاتل بھی حرم کے اندر چلا جاتا تھا نا تو اس کو وہاں نہیں پکڑتے تھے، ویٹ کرتے تھے کہ باہر آئیں۔ عبداللہ بن عمر تھے نا، تو وہ جب آتے تھے مکہ میں تو 2 خیمے لگاتے تھے، ایک اندر کی طرف ایک باہر، اگر انہوں نے کسی کو کچھ بحث کرنی ہوتی، بات کرنی ہوتی تھی نا، تو کیونکہ امن والی جگہ ہے نا تو کسی سے آپ لڑائی نہ کریں، تو وہ پھر باہر والے خیمے میں جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود کا کہنا تو یہ کہ اگر نارملی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن اگر آپ مکہ میں ہیں، حرم میں گئے ہیں اور آپ نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، بھلے کیا نہیں ہے تو بھی آپ کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا 3 لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک حرم میں گناہ کرنے والے یعنی جہلیت والی بات ہے نا، اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ یعنی جہلیت کا طریقہ اپنانے والے، اور تیسرا ناحق قتل کرنے والے کو، یعنی یہ جگہ کا احترام ہے کہ نہ آپ وہاں الحاد کریں، یعنی کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ کریں، نہ آپ مسجد سے عبادت کرنے کو کسی کو روک سکتے ہیں، اور نہ آپ کسی کو روکنے والے بنیں، خود بھی کریں عبادت، دوسروں کو بھی کریں، اور دوسرا یہ کہ پاک صاف بھی رکھیں اس کو، اور نہ شر پھیلائیں وہاں ایسی جگہ پہ، ایسی پاک جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اور 26 میں چلیں، اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا، ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتا، دیکھیں بیت اللہ جو تھا نا، پہلے میں اس آیت کا پڑھ دیتی ہوں پھر آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پہ حضرت ابراہیم کو دیا، کیونکہ سب سے پہلے خانہ کعبہ نا حضرت آدم نے بنایا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جب ایریا میں طوفان آیا تھا، کیونکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو پھر دوبارہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ پھر تیسری دفعہ قریش نے بنایا تھا، وہ جب حجر اسود کا معاملہ نہیں تھا، جب وہ
ڈالنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. پھر عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا چوتھی دفعہ, اور 5ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے. تو 5 دفعہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو بنایا شرک نہ ہو. پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ خانہ کعبہ ہے, اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے, اور یہ پاک ہے, اور جو بھی ہو اس میں طواف کریں, رکوع کریں, سجدہ کریں, صرف اللہ کا گھر کا ہی طواف ہو سکتا ہے, اور اس کی صفائی کا بھی خیال کریں, اور اس کو بیسیکلی کفر سے پاک رکھیں اور صاف بھی رکھا جائے. دیکھیں جہاں بھی آپ سجدے کی جگہ ہوتی ہے صاف رکھتے ہیں نا, نماز کی جگہ, تو پاک صاف رکھیں, اور پھر خود کو بھی پاک صاف رکھیں, یعنی خود بھی باوضو ہو کے جائیں, پاک صاف ہو کے جائیں. 27 پہ چلیں. اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو. اب حضرت ابراہیم نے جب اللہ کا گھر بنا لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں حج کے لیے کہ تمہاری پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہیں سوار ہو کر چلے آئیں, یعنی کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے, ہر طرف سے آئیں گے. تو حضرت ابراہیم نے کئی کتابوں میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں آواز تو دے دوں یا اللہ, اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا نا ارد گرد, تو کس کو آواز جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اعلان کرو اور یہ آواز دور دراز چلی جائے گی. دیکھیں آج تک لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں, اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ ہر کسی نے دور دراز بیٹھے بھی یہ آواز سنی, اور اتنے لوگوں نے اس وقت لبیک کہا, ایون جو پیدا نہیں بھی ہوئے تھے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنوا دی. یہ تفسیر میں ہے. تو اور جنہوں نے اس وقت لبیک کہا ہوگا وہی حج کریں گے, اور جنہوں نے نہیں کہا ہوگا تو وہ نہیں کریں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اور یہ بات یاد رکھی کہ حج جو ہے نا وہ فرض ہے. ایک تو عقل والے کے لیے جو تھوڑا سا مینٹلی نارمل نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. نمبر 2 بالغ کے لیے, جو بالغ ہو جائے, بچہ بھی کر سکتا ہے لیکن پھر اس کا حج ہوتا نہیں ہے. نمبر 3 جو آزاد ہو اور استطاعت رکھتا ہو, یعنی اس کی حیثیت بھی ہو, یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں اور وہاں بھیک مانگ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اب میں کیسے حج کروں, تو پھر آپ پہ حج نہیں ہے. اور اگر آپ پہ حج فرض نہیں ہے نا, اللہ بھی آپ کی مالی حالت جانتا ہے, تو پھر آپ سے حج کا سوال ہی نہیں ہوگا, تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج کریں. عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہی ہے. تو اس لیے عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہمارا جہاد پہ نہیں جا سکتے, تو ان کا جہاد جو ہے نا حج ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ دور دراز لوگ پیدل بھی آ رہے ہیں. اور دیکھیں دبلے پتلے اونٹوں کا اس لیے کہا گیا کہ جب بھرے ہوئے اونٹ آپ لے کے آتے ہیں تو راستے میں دبلے پتلے ہی ہو جاتے ہیں نا, سفر ہوتا ہے, تو ہر طرح سے سفر کر کے لوگ آتے ہیں. اور آج بھی دیکھیں آپ تو کتنی دور سے لوگ آتے ہیں, تھکے ہارے کتنے, اس وقت تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا. اس لیے تو ہر میں ایک نیکی کا, ایک نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے. 28 پہ چلے تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں. تو حج کے لیے آئیں کہ فائدے ملیں. تو آپ کو کیا فائدے ملیں گے؟ منافع آئے نا, اپنے فائدے ملیں گے, یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں, آپ اللہ سے آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے, ثواب بہت زیادہ ہے, آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نئے بچے ہوں, بچے کی طرح آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ آپ کو نیکی کا موقع مل جاتا ہے. تو بہت اس میں فائدہ ہے انسان کا آخرت کے لیے. آپ دیکھیں کتنی آپ نیکیاں اکٹھی کر لیتے ہیں, اور دنیا جہان کی طرف سے لوگ آئے ہوتے ہیں, کتنے ملکوں کے لوگوں کو آپ جان لیتے ہیں, اور آپ کوئی اکیلے نہیں ہوتے اس میں. تو تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں. اور قربانی کے ایام معلوم میں 4 پائے یعنی مویشیوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیا جائے. یعنی اور دوسرا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے جب مویشی ذبح کریں تو پھر جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کو آپ ان کے اوپر اللہ کا نام لیں. اس میں سے تم خود بھی کھاؤ, آپ خود بھی کھائیں, اور فقیروں کو بھی. تو یعنی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ نے خود بھی کھانا ہے, اس میں سے غریبوں کو بھی دینا ہے, اور جو ہیں قناعت پسند, یعنی وہ قناعت والے وہ ہیں جو کہتے نہیں ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کرتے, اور ان کو بھی دینا ہے. یعنی درماندہ کو بھی کھلاؤ, یعنی ہر بندے کو کھلاؤ, جس سے اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ آپ نے 3 حصے کرنے کے, خود بھی رکھیں, مہمانوں کو بھی کھلائیں, اور غریب قربا کو بھی دیں. تو بیسیکلی ایک حدیث پاک ہے, اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں نا تو حج ضرور کریں. جو حج نہیں کرتا, حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ حج نہیں کرتا اور یہودی ہو کے مرے یا کافر ہو کے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو حج کا شوق رکھیں. تو حج جو ہے پہلے 10 دن, پھر 10ویں دن پھر حج کے جانور بھی ذبح کرتے ہیں اللہ کا کر کے, پھر ایام تشریق ہوتے ہیں. تب تک آپ ہوتے حج میں ہی ہیں, اور آپ نے بس احرام آپ اتار دیتے ہیں اور پھر پاک صاف ہوتے ہیں. اور گوشت کو جو ہے خود بھی کھانا, ایسا نہیں کہ خود نہیں کھانا, غریبوں کو بھی کھلانا ہے, محتاجوں کو بھی کھلانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک بات اور بھی اس میں فقہ کی ایک بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پڑھنے سے پہلے جو ہے نا قربانی نہیں کرتے. جن لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی نا ان کی قربانی نہیں ہوئی, تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد قربانی کریں. جب آپ دوسرے ملکوں میں بھی کرا رہے ہوتے ہیں نا تبھی اس طرح حساب رکھیں کہ آپ کی عید ہو جائے تبھی قربانی ہو.
اور تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حج کریں اور پھر اللہ کے نام پہ قربانی کریں، اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، انسانوں کا ہی فائدہ ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، نیکی کا بھی فائدہ مل جاتا ہے اور صدقہ خیرات بھی ہو جاتی ہے۔ 29 پہ چلیں۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی کہ جب حج کا ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی، تو پھر وہ مٹی لگی ہوتی ہے تو پھر وہ نہائے دھوائیں، کپڑے چینج کریں، یعنی آرام سے آپ باہر آ جاتے ہیں، اور نظریں پوری کریں، یعنی کسی نے منت کوئی مانگی ہوئی ہے کہ تو وہ پوری کرے، یعنی کہ نظر کس طرح کی، کسی نے سوچا کہ میں حج پہ جاؤں گا تو 100 نفل پڑھوں گا تو وہ نفل پڑھے، کسی نے کہا میں اتنے روزے رکھوں گا حج پہ جاؤں گا تو وہ کرے، یعنی کہ اس طرح کرے، اس طرح نہیں کہ مجھے یہ ملے گا تو پھر میں یہ کروں گا، وہ نظر نہیں ہے اسلام میں پسندیدہ۔ یہ پر ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے میں پہلے سے کر لیں کہ میں اتنے دفعہ وہ 100 تسبیحاں پڑھوں گا، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ آپ کا وعدہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو آپ پورا کریں۔ حضرت عمر نے ایک زمانے جاہلیت میں ایک نظر مانگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے کہا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں تو، اور خوشی سے یہ کام کریں تو، لیکن ایسی نہیں جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، تو نظریں پوری کریں، اور خانہ قدیم یعنی اللہ کے گھر کا طواف کریں، اور طواف اللہ کے گھر کا کریں، کیونکہ طواف جو ہے نا وہ صرف اللہ کے گھر کا ہی ہوتا ہے، اور جو نظر مانی ہوتی ہے نا اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے، جتنا قسم کا کفارہ ہوتا ہے نا اتنے ہی نظر کریں۔ اور جو کوئی فوت ہو گیا اور اس نے کوئی نظر مانگی ہے، کوئی ایک صحابی تھے تو انہوں نے شاید کہ ان کی ماں تھی یا بہن تھی جو انہوں نے حج نہیں کیا ہوا تھا، نظر مانی ہوئی تھی، تو بھائی ان کا کر سکتا ہے، یعنی اور ماں باپ نے کوئی مانی ہوئی تو بچہ کر سکتا ہے، اور طواف کریں، اور اس کے بعد جو آخری طواف ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا حج پورا ہو جاتا ہے یوم تشریق کے بعد۔ آیت نمبر 30 پہ چلیں۔ یہ ہمارا حکم ہے جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے گا، یعنی جو شعائر اللہ ہے نا ان کی عظمت رکھے گا، ان کو معزز رکھے گا، یعنی حج کی مناسک ہے، حج کی جگہ کی حرمت ہے، خانہ کعبہ کی حرمت ہے، صفا مروہ کی حرمت ہے، شیطان بھی لوگ ککڑیاں مارے ہوتے ہیں، مذاقیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ کو کی رسپیکٹ رکھے گا نا، اور اس قرآن و سنت کے مطابق اس پہ عمل کرے گا، اللہ کی مقرر کی نے جو مقرر کی ہے عظمت رکھے، تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تو بھی آپ کا حج قبول ہوگا نا جو بالکل اللہ کے احکامات کے مطابق آپ کریں گے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سو ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مویشی آپ کے لیے ہلاک کر دی گئے ہیں جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی جو سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھے تھے نا، جو اوپر سے گر جائے، پہلے سے مرا ہوا ہو، یا جس کو اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا، جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، جو صاحبہ اور بہیمہ جو ان کے وہ تھے جو حلال نہیں ہیں، ان کے علاوہ جو قرآن میں بتایا کہ حلال طریقے کے حلال نہیں ہیں، وہ باقی جو اللہ کے نام سے ذبح کیے گئے ہیں جو آپ کے لیے حلال ہیں، تو وہ آپ ان میں سے کھا سکتے ہیں۔ اور بت پرستی سے بچو، یعنی دلوں میں نہ شرک نہ رکھو، گند سے بچو، کیونکہ انہوں نے کئی بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیے ہوئے ہوتے تھے، وہ بھی حلال نہیں آپ کے لیے، تو جھوٹی بات سے بچو، وہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی یہ اس بات سے بچو۔ اور زور جو ہے وہ ایسی جھوٹی بات ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور مطلب جھوٹ کو چھوڑ دیں، بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایون ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے، یعنی ہنسانے کے لیے بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس لیے جھوٹی بات سے بچیں، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے، تو جھوٹ سے بچیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اور بتوں کی جو لوگ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ بھی ایک جھوٹ ہے، تو اس طرح کے جھوٹ سے بھی بچیں۔ آیت نمبر 31 پہ چلیں۔ صرف ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، یعنی کہ صرف یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، یعنی حج میں بھی سب کو چھوڑ کے صرف اللہ کے لیے آتے ہیں لوگ، شرک نہ کرو، وہاں پہ بھی لوگ وہاں پہ بھی شرکیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، تو آپ نے صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے، جو شرک کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، یعنی ایسے جیسے آسمان سے کوئی گر پڑے، یعنی کوئی اونچی بلڈنگ سے نیچے گر جائے، چورا چورا نہیں ہو جائے گا، پھر اس کو پرندے اچک لیں، یعنی پھر اس کو پرندے پکڑ لیں اور پھر ہوائیں اڑا کر لے جائیں اور ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دیں، یعنی جا کے پٹک دے کہیں اور، تو یہ شرک کا یہ حال ہے، مطلب آپ کی ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے شرک سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ شرک کرتا ہے، بتوں کے آگے ایسے جھک رہا ہے اور اللہ کا حق اللہ کو نہیں دے رہا، تو اس کے اعمال ایسے ضائع ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ آسمان سے نیچے گرا، پھر پرندوں نے اس کو پکڑ لیا، یعنی شیطانوں نے پکڑ لیا اور ہی الٹے راستے پہ لے گئے، بھڑکا دیا، اور پھر
اور ہواؤں نے دور لے کے پھینک دیا، یعنی اس کی خواہش نفس بھی اسی شیطان کی رضا کے ساتھ شامل ہو گئی، تو وہ پھر اسی کی مرضی کے مطابق چلنے لگا، تو ہواؤں نے کہیں دور جا کے پھینک دیا، یعنی کہ دین سے ہدایت سے دور چلا گیا۔ تو اللہ کا بندوں پر حق ہے، تو اس ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر ایسے ہی حق ہے جیسے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں، اور بندوں کا پھر کیا حق ہے اللہ پر کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ شرک سے جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آسمان سے نیچے گر پڑا، تو ایسے جو لوگ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلتے، جب وہ مرتے ہیں نا تو اوپر جاتی ہیں باڈیز، ڈیڈ باڈیز، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلتے۔ آیت نمبر 32 پہ چلیں، اور یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 32، جو بھی شاعر اللہ کی عزت کرے گا وہ دل میں تقویٰ کی نشانی ہے اس کی، جو کہ جیسے قربانی ہے، قربانی کے جانور ہیں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے ہیں نا، تو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سستے جانور لے لیتے ہیں۔ بھئی آپ اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے اللہ کی راہ میں پیسے بچائے ہیں، یا کتنا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کی کس طرح آپ خرچ کریں، کہ اللہ کی راہ میں گندی سی چیز، گندا سا پتلا سا چھوٹا سا جانور ذبح کر دیں اور پیسے بچا لیں۔ تو اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو اچھی چیز نہیں، تو بیسیکلی اللہ اور شعائر اللہ کا ادب کریں، تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ 33 پہ چلیں، ان میں سے ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچانا اور ذبح ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ اوپر قربانی کے جانوروں کی بات ہو رہی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں ایک قربانی کے جانوروں میں فائدے ہیں۔ فائدے کیا ہیں ان میں؟ دیکھیں ان میں فائدہ یہ کہ اگر وہ سواری کے کر سکتے ہیں، آپ اس میں سواری بھی کر سکتے ہیں جب تک قربانی کا ٹائم نہیں آیا، یا اگر کوئی دودھ دینے والا جانور تو آپ اس کے دودھ بھی دو سکتے ہیں، تو جیسے اونٹ ہے یا اس طرح سے، تو بیسیکلی لیکن یہ ان میں فائدے بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ان کو ذبح کریں گے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ پھر ایک ایک بال کا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور جتنا ہیلدی جانور آپ ذبح کریں گے اتنا ہیلدی، اتنے زیادہ اس کے اوپر بال ہوں گے اور اتنا آپ کو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ تو ایک حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ ایک بہت موٹا تازہ اونٹ تھا، تو حضرت عمر نے سوچا کہ میں یہ 300 دینار کا بیچ کر زیادہ اونٹ لے لیتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسی کو قربانی میں وہ کر دو، کیونکہ یہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ہمیشہ۔ بیسیکلی اس سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے۔ آیت نمبر 34 پہ چلیں، اور دوسرا یہ اوپر پیچھے یہ بھی ہے، بیت العتیق ہے نا کہ حرم کی حدود میں ہی ذبح ہوگی قربانی، جو حج والوں کی قربانی ہے۔ 34 پہ چلیں، اور ہم نے امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ کیا ہے، جو شروع میں حضرت آدم کے ٹائم میں حابیل قابیل کے ٹائم بھی قربانی کا میں بھی ان کا وے ڈفرنٹ تھا، لیکن قربانی تھی۔ ایسے حج کے لیے بھی قربانی کا طریقہ ہے، اور تو ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت ڈفرنٹ طریقے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو مویشی جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کو ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، تو جو بھی ہیں تاکہ اللہ کا نام لے کر ان کو صرف اللہ ہی کے نام کے مطابق لے کر ذبح کیا جائے۔ اللہ کا نام لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ سو تمہارے معبود ایک ہی ہے تو اسی کی فرمانبردار ہو، یعنی اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اسی کے ہی فرمانبردار رہو۔ قربانی بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ قربانی کر رہے ہیں، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ المخبتین، مخبت کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو حق مل جائے، جو عاجز ہو، رب کے آگے اخلاص ہو، جس میں جو ظلم نہ کرے۔ تو جیسے وہ ہوتا ہے نا گڑھا پڑ جاتا ہے کہیں پیر رکھتے ہیں، یعنی بالکل ہی عاجز ہو جائے، ہمبل ہو، انتہائی ہمبل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمبل لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ فرمانبرداری کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرتے۔ 35 پہ چلیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مخبت، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ذکر لیا جاتا ہے نا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جیسے ہم حضرت عمر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے نیچے لمبی لمبی کالی لائنیں پڑ گئی تھیں، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ روتے تھے خوف سے اللہ کے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل ڈر جائیں جب اللہ کا نام لیا جائے، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں جب مصیبت پڑتی ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی پورے اس کے خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، سارے آداب کے ساتھ، اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے صبر کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔
آیت نمبر 36 پہ چلیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر خدا مقرر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قربانی کے جو اونٹ ہے نا وہی شاعر اللہ کی نشانی ہے. یعنی قربانی خوش دلی سے کرو. جب اللہ کے نام لے کر رہے ہوتے ہیں نا تو خودکشی سے کرو. ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں, ان میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے. تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان میں اللہ پر اللہ کا نام لو. یہ جو کہا ہے نا ان کو کھڑا کر کے, وہ اونٹوں کا طریقہ ایسے ہوتا ہے نا, نہار والے ان کو کھڑا کر کے پہلے لیفٹ پیر باندھتے ہیں, پھر اس کو گراتے ہیں, پھر آرام سے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ اونٹ کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کس طرح ان کو طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس جانور کو بھی تکلیف نہ ہو. اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں, جب اونٹ گر پڑتے ہیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان میں سے کھاؤ. جب وہ اس کو ذبح کر لو تو اگر ذرا سی بھی اس میں جان رہ جاتی ہے نا تو آپ اس کو گوشت نہیں کاٹ سکتے. یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ جانور کو کاٹیں. پہلے اس کو آرام سے, تھوڑی سی جب جان نکلتی ہے تو تڑپتا ہے تو تھوڑا آرام سے اس کو پہلے ختم ہونے دیں, تو ورنہ آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. اچھا, اور پھر اس میں سے بھی کھاؤ. اور یہیں سے پھر آیا نا کہ خود کھاؤ قناعت میں رکھتے ہیں, یعنی جو رشتہ دار دوست ہیں جو حاجت بیان نہیں کرتے ان کو بھی, اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. جو سوالی ہیں جیسے ان کو بھی کھلاؤ. معطر ہے نا, سوالی ہیں جو مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. اسی سے اسکالرز نے نکالا ہے کہ اس میں 2 حصے ہیں. اور اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا ہے اور اس پر شکر ادا کرو. اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرما کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو, تاکہ تمہارے لیے فائدے کر دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور اسے فائدہ اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کرے. آیت نمبر 37 پہ چلیں. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون. یعنی اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون. قریش کیا کرتے تھے اس وقت, قریش مکہ کو کعبہ کے اوپر گوشت اور خون وہاں مل دیتے تھے کہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو گوشت وہ نہیں ملتا ہے, تو غریبوں کو کھلاؤ جو اللہ نے بندے دیے اور جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کے اوپر ڈالی ہوتی ہے. بلکہ اس تک کیا پہنچتا ہے, اللہ تک کیا پہنچتا ہے, تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. یعنی تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا ہے, اللہ کے حکم کو خوشی سے دیا ہے کہ خوشی سے نہیں کیا. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر دینی تمہارے لیے جانوروں کو تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی تم ان کو آرام سے ذبح ہو جاتے ہیں, آرام سے تمہارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اللہ نے اس کو تمہارے کنٹرول میں دے دی ہے. یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے سکھائے, اور آپ اس سے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں, جانوروں کی کھالوں سے بھی, گوشت سے بھی, دودھ بھی لیتے ہیں, ہر طرح سے, تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے. اس سے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دے. اور خوشخبری دو اس ایسے محسنین کو, ابشر المحسنین ہے نا, جو احسن طریقے سے کرتے ہیں, یعنی محنت کرتے ہیں اور احسن طریقے سے کام کرتے ہیں, اور خوش دلی سے قربانی کا بھی عمل کرتے ہیں, اور خوش دلی سے اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں, اور پھر ہمبل بھی رہتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.